अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और जाहिर है इस इजलास के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान की मेज़बानी जो है उसको बहुत सराहा गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और जिस तरह पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सजाया गया और जो इंतज़ाम और इंतज़ाम अपने आने वाले मेहमानों के लिए किया, वो सब के लिए काबिल सताइश बना। ये कॉन्फ्रेंस जो है, जब मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके अंदर एक ब्रॉडर एजेंडा होता है और जाहिर है कि उस एजेंडे को एक अमलियत देने में वक्त दरकार होता है। लेकिन आज का जो इजलास था और उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी, उन्होंने दो चीज़ों का इयादा किया। एक तो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है उसको दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकना होगा। दूसरा, उन्होंने गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल की बात की और दुनिया की तवज्जो जो है उस तरफ मबजूल करवाई कि कितना ज़रूरी है कि इसका हल और मुस्तकिल और पायदार हल जो है उसको तलाश किया जाए और उस पर जितनी जल्दी हो सके वो हो। दूसरी जानिब भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है वो पाकिस्तान पहुंचे, वो भी आज की कॉन्फ्रेंस में जो है वो मौजूद थे। उन्होंने यकीनन जो इस शंघाई ताउन तंजीम का प्लेटफॉर्म है और उसका जो बुनियादी एजेंडा है, जिसमें इंतहा पसंदी है, जिसमें दहशत गर्दी है, जिसमें अलहदगी पसंदी है, उस हवाले से उन्होंने बात ज़रूर की। लेकिन इससे पहले जिस तरह का भारत राग अलापता रहा है उसको उन्होंने गुरेज किया। इसी तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी कश्मीर के मसले को दरगुजर किया, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो इलाकाई तंजीम है इसमें जो दो तरफा अमूर हैं उसके ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं है। ये बात भी कही गई कि पाकिस्तान के वजीर खारजा और भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जो दौराना दिया गया उसके अंदर इकट्ठे बैठे और उनके दरमियान जो है वो प्लेनेटरीज का तबादला हुआ। इसके अलावा एक हल्की फुल्की गुफ्तगू जो है वो भी हुई और ये बात कही जा रही है कि इसको आप बर्फ पिघलने से जो है वो ताबीर कर सकते हैं। लेकिन ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा जो हैं उनके दरमियान कोई बाज़ाब्ता बातचीत जो है वो नहीं हुई है। जयशंकर पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं और रवानगी के वक़्त उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और पाकिस्तान के अवाम का एक अच्छी मेज़बानी पर जो है वो शुक्रिया भी अदा किया है। अब ज़ाहिर है इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान जो है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नई ज़िंदगी जो है वो आप कह सकते हैं मिली है। एक पाकिस्तान का मुस्बत इमेज तो उजागर हुआ है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म तले जो बहुत सारी चीज़ें होने की बात हो रही है, उसका क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीजन सफारतकार मसूद खान साहब। खान साहब ये फरमाइएगा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तो इख्तिताम पजीर हुआ। जाहिर है कि इसके बुनियादी एजेंडे में तो जो चीज़ें शामिल हैं वो है, लेकिन एक बात बड़े ज़ोर शोर से की जाती थी कि SCO जो बैंक है उसका क़याम अमल में लाया जाए। अब बैंक के हवाले से और जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसके हवाले से जो है बाकायदा ये बात की गई है कि इसको किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इन ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए एक ये कि ये कितना मुस्बत हो सकता है और दूसरा ये कि जो ये ममालिक हैं इनमें इलाकाई तनाज़ात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, तो कितना मौसर हो सकता है बाहमी इक़्तिसादी रवाबित और तिजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से? SCO डेवलपमेंट बैंक की बात बड़े अरसे से चल रही थी और उसमें बुनियादी तौर पर शुरू में रूस के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि चीन जो है इस वक्त अमलन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और कुछ लोग कहते हैं कि सही मानों में जो PPP होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी, उसके एतबार से शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। तो रूस का ये ख्याल था कि अगर ये डेवलपमेंट बैंक बन जाएगा तो उसमें गलबा जो है वो चीन को होगा, तो वो इस सिलसिले में उनकी कोई झिझक थी, इस सिलसिले में वो दूर हो चुकी है
بالخصوص یوکرین کے بعد. تو اب جو ہے چین اور روس کے روابط جو ہے بہت مضبوط ہو گئے ہیں. اور پھر جو ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو برکس بنی تھی اور برکس نے اپنا نیو ڈیولپمنٹ بینک بنا لیا ہے. اور تیسرا جو اس سلسلے میں ڈھانچہ ہے وہ ہے AIIB، یعنی جو ایشین انفراسٹرکچر کا جو بینک ہے جو چین کے زیر اہتمام چل رہا ہے. تو اگر آپ تینوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ ایک نئے مالیاتی نظام کی بات ہو رہی ہے جو بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشن سے ذرا مختلف ہے. تو یہ ممکن ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ چین کا ہوگا، کیونکہ اس کی معیشت جیسا کہ میں نے کہا بہت کامیاب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بینک جو ہے یہ اس کا BRI کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بن جائے گا، اس کا فائنینسیئرز، اس کا کریڈیٹر بن جائے گا. اور چین جو ہے اپنا BRI کا نیٹ ورک جو ہے وہ تقریباً 120 ملکوں میں پھیلا چکا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایشیا، یورپ اور افریقہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور انرجی جو پروجیکٹس ہیں اس کے ذریعے. تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اور اس میں جو اس کے روس کے تحفظات ہیں وہ میرا خیال ختم ہو گئے ہیں. اس قسم کے بینک بنانے میں بہت تیاری کرنی ضروری ہوتی ہے، فوری طور پر نہیں بنتے. کچھ تیاری ہو چکی ہے. ابھی تک تو انٹر بینک کنسورٹیم تھا. تو اب آپ نے بینک کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسرا جو ان کی ترجیحات میں شامل ہے وہ توانائی کے پروجیکٹس ہیں، کیونکہ یہاں اس پورے خطے میں تیل اور گیس کے بہت ذخائر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے خطے کے ملکوں کے درمیان اس قسم کی پائپ لائنز بن جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اوپر ان کا انحصار نہ ہو، یا دوسرے جو ممالک ہیں خطے سے باہر ممالک ہیں ان کے اوپر ان کا انحصار کم ہو. اچھا خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں باہمی جو تعلقات ہیں اس کے فروغ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا پلیٹ فارم ہے اس سے تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. لیکن علاقائی جو ممالک ہیں ان کے تنازعات بھی ہیں. اور دوسرا، آپ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ جو ملٹی لیٹرل سسٹم ایوالو ہو رہا ہے اس کو وہ اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے، اور وہ جو ہے ظاہر ہے اس کے بھی آگے اس طرح کی سچویشن ہے کہ جب آپ شطرنج پر مہرے رکھتے ہیں تو ان کو وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے، امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے، اور اس کا احساس اور ادراک جو ہے وہ SCO کے ارکان کو ہے. اور بعض ممالک کی دیکھیں تو آپ ان کی دوہری رکنیت ہے اور دوہری وابستگی ہے. مثال کے طور پر ہندوستان جو ہے وہ کوڈ کا ممبر ہے، جو چین مخالف ایک قسم کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے یا اوکس کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کا جو اگرچہ ہندوستان اس کا رکن نہیں لیکن اس کی حمایت کرتا ہے، تو اور بلکہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کا حصہ بن جائے یا اس جیسا کوئی جو ڈھانچہ ہو اس کے لیے جس میں ہندوستان جو ہے کلیدی کردار ادا کرے. تو اور پاکستان بھی ایک میجر نان نیٹو الائی ہے اور اس کے بعد SCO کا بھی رکن ہے. تو امریکہ واشنگٹن میں برسلز میں تشویش تو ہوتی ہے معاشی اعتبار سے بھی اور سیکیورٹی اور اسٹریٹجک اعتبار سے، تو وہ ہے اپنی جگہ پہ. پہلے جو ہے وہ اس تنظیم کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن ابھی جو ہے جب سے انہوں نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی ہے یا پیوٹ ٹو ایشیا کی ان کی پالیسی تھی، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں یہ امریکی مفادات یا جو نیو لبرل آرڈر ہے جو جنگ عظیم کے بعد معرض وجود میں آیا تھا، یہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں، منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، اور ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے تنازعات کا ذکر کیا تو سمجھتا ہوں کہ جی خان صاحب، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین، مسعود خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے ممتاز سفارتکار مسعود خان، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. خان صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک
بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی پاکستان آمد کے موقع پر ایک بڑی غیر معمولی ہائپ جو ہے وہ کریٹ کی گئی. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ساک کانفرنس میں آج ان کی جو تقریر تھی اس کے اندر یقیناً انہوں نے انتہا پسندی کی بھی بات کی، اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جب ہمسائے جو ہیں ان کے درمیان اختلافات ہوں تو معاملات آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. آپ ان کا اوور آل جو آج کی ان کی اسپیچ تھی اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو جب بھی فرض کیجئے کہ پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ ہندوستان جائے یا ان کا وزیر خارجہ آئے یا ان کا وزیر اعظم یہاں آئے یا ہمارا وزیر اعظم وہاں جائے تو میڈیا ہائپ تو ہوتی ہے، اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو اس مرتبہ بھی کوئی صورتحال مختلف نہیں تھی. ایس سی او کے ساتھ ساتھ ایس سی او کی پوری سربراہی کانفرنس کے ساتھ ساتھ جو ہے جے شنکر کے دورے کا بھی ذکر ہوتا رہا، اور اس کے اوپر قیاس آرائی بھی ہوتی رہی اور اس کے بعد تبصرے بھی ہوئے. تو دوسری چیز جو میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو تقریر ہے یہ ایک ایسے موقع پہ ہوئی ہے، یہ ان کے لیے بدقسمتی کہیے کہ یہ ہمیشہ ساری دنیا کو بالخصوص پاکستان کو دہشت گردی کے اوپر ڈانٹتے رہتے ہیں اور مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پہ نہیں آ سکتے جب کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جی دیکھ لیجیے، آپ شمار اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور اعداد و شمار میں نے کل کسی کو کہا تھا، کوئی ہندوستانی جرنلسٹ آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اعداد و شمار دکھا دو کہ آپ کے کون سے دہشت گردی کے حملے ہوئے پچھلے چند سالوں میں، بالخصوص 2019 کے بعد. تو کیوں آپ یہ رٹے رٹائے جملے دہراتے رہتے ہیں، جبکہ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو افغانستان سے حملے ہوتے ہیں یا یہ دوسری جگہ بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں، اس کی کچھ ممالک، کچھ ادارے جو ہے باہر سے بیرونی ادارے جو ہے پشت پراہی کر رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ کینیڈا نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے سفارتکار 5 سفارتکار جو ہے باقاعدہ دہشت گردی کی سرپرستی اور اس کے دہشت گردی کے واقعات اور ان کے ارتکاب کے لیے پورے کے پورے جو ہے ایک پورا ان کا کردار تھا، جس کی وجہ سے انہیں ملک بدر کر دیا گیا اور انہیں واپس ہندوستان بھیج دیا گیا. تو نہیں خان صاحب، اس میں ذرا ایک سوال ہے تو ذرا کمبائن کر لیجئے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھتا نہیں بلکہ پاکستان کے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں اور ڈوزیس دیے بھی گئے ہیں کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی بھارت کرتا ہے. افغانستان سے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی پشت پناہی بھی جو ہے وہ بھارت کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ان کے وزیر خارجہ یہاں آتے ہیں اور یہ تاثر اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی وہ اگر زہرانے میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں یا وزیر اعظم کے ساتھ چلتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں یا ملاقات ہوئی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ یہی پوچھا جا سکتا ہے آپ کیسے ہیں، آپ کا سفر آرام دہ رہا، آپ کمفرٹیبل ہیں. اس کے علاوہ جو اتنی قیاس آرائی ہو رہی ہے، برف پگھلنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آپ دفتر خارجہ سے پوچھے گا یا وزیر اعظم کے دفتر سے پوچھے گا، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کوئی براہ راست معلومات نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ حالت جنگ میں بھی بات چیت رہنی چاہیے، دشمنوں کے درمیان بھی بات چیت رہنی چاہیے. بات چیت بہت ضروری ہے، اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ صرف مل کر ہی جو تنازعات اور جو اختلافی معاملات ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک انتہائی شاندار نظیر قائم کی، اس کے جو ہے خاطر تواضع کی، بہت اخلاق سے بھارتی وزیر خارجہ کا استقبال کیا، اور وہ بدمزگی نہیں ہوئی جو گوا میں ہوئی تھی. تو یہ ایک اچھا پہلو ہے. تو لیکن یہ ہے کہ برف پگھلنے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر وہ یہ نہ بیان دیتے وہاں کے دو طرفہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، تو ان کی ہمارے نائب وزیر اعظم سے ملاقات ہو جاتی اور اس میں کچھ موضوعات کے اوپر ابتدائی گفتگو ہی ہو جاتی، بشک رسمی گفتگو ہی ہو جاتی، تو وہ اچھا ہوتا. لیکن انہوں نے دروازہ بند کیا، اور میں سمجھتا ہوں ان حالات میں پاکستان کو بھی کسی قسم کی کوئی شروعات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ کی ہوگی.
لیکن جو ویژولز آ رہے ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے بول تو اسحاق ڈار صاحب رہے ہیں اور جے شنکر جو ہیں وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اکٹھے بیٹھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف معاملہ موسم کے حال تک رہا ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس سے کوئی سرا پکڑا جا سکے شروعات کا؟ ندیم صاحب، یہ جو خبریں ہیں یہ آپ کو مجھ سے پہلے معلوم ہو جائیں گی، اور آپ اپنے نیکسٹ پروگرام میں جو ہے ان کے اوپر تبصرہ کیجیے گا یا کروائیے گا، کیونکہ اس وقت میرے پاس ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ انہوں نے کیا، ان کی گفتگو کن موضوعات پہ ہوئی، رسمی ہوئی یا کچھ جو ہے کوئی یہ بھی کوئی ذکر کیا گیا کہ ابھی ہمیں مذاکرات کو بڑھانا چاہیے یا کم از کم ملنا چاہیے اور مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں۔ میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس جو سفارتی پوسچر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس میں 100% مسئلہ ہندوستان کی طرف سے ہے۔ ایک انہوں نے جو ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں کشمیریوں کے حقوق کچل دیے ہیں، ان کے حقوق انسانی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے آئینی حقوق ہندوستان کے آئین کے مطابق، اور تیسرے جو ہے بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق جو ان کے حقوق تھے ان کو کچل دیا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر بے جا اور غلط دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں، تو لیکن اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں، تو اس میں ایک خاص قسم کا میں نے لفظ پچھلے دنوں استعمال کیا کہ رونت آئی ہوئی ہے۔ تو وہ اگر اپنے جو ہائی ہارس سے نیچے آئیں، اور اس کے بعد جو، کیونکہ پاکستان بھی ایک جوہری ریاست ہے، وہ بھی ایک جوہری ریاست ہے، 4 جوہری ریاستیں جو ہیں وہ شانگھائی تعاون تنظیم کا حصہ ہیں، اس سے اعتماد سازی ہونی چاہیے، اور ہمارے درمیان جو 2 نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں ان میں اگر اختلافات ہیں تو ان کے ہاں مکالمہ یا کسی قسم کا رابطہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اس میں یہ فرمائیے گا مسعود خان صاحب کہ جیسے آپ نے جوہری طاقتوں کا ذکر بھی کیا، آپ نے گوا کا جو بدمزگی ہوئی تھی اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آج جے شنکر جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس طرز عمل کا آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیے نہیں مظاہرہ کر پائے کہ کینیڈا کو لے کر جو صورتحال درپیش ہے، بھارت اس سے ریاستی دہشت گرد کے طور پر سامنے آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو جوہری مواد چوری ہوا ہے اس میں پاکستان کی جو اقوام متحدہ میں درخواست ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک اخلاقی جو تقاضا تھا میزبان ہونے کا وہ پورا کیا ہے۔ یہ صحیح ہے، اس مرتبہ پاکستان نے میزبان کے طور پر حالات کو خراب نہیں کیا، یا کسی قسم کے جو ہے ایسے منفی کامنٹس نہیں آئے جس سے جو صورتحال اور بگڑ جاتی یا ماحول خراب ہو جاتا۔ لیکن ایک چیز جو ہے، میں نے دنیا کے دوہرے معیار کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ہندوستان سپانسر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، پاکستان کی سرزمین کے اوپر، مغربی سرحدوں سے یا پاکستان کے اندر، اور اس کے جو ڈوسیے تھے وہ ہم نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے پاس، وہ ہم نے واشنگٹن میں، برسلز میں، سب جگہوں پہ جمع کروائے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کسی بحث کا آغاز نہیں ہوا۔ لیکن ابھی جب کینیڈا نے انکشاف کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بیان دیا ہے، تو وہاں عام گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو ہندوستان نے 2 بڑے ممالک جو ہے ان کو نشانہ بنایا۔ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خواہ ان سفارتکاروں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈالا ہوا تھا، کیونکہ سفارتکار جو ہیں وہ جس ملک میں ان تعینات ہوتے ہیں وہاں اس کے قوانین کے اور بین الاقوامی قوانین کے پابند ہوتے ہیں، اور اس قسم کی کسی سرگرمی میں جو پیورلی ایک انٹیلیجنس لیڈ سرگرمی ہے اس کا حصہ نہیں بنتے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے ممتاز سفارتکار مسعود خان، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اچھا خان صاحب، اب ذرا تھوڑی سی اس صورتحال پہ بھی بات ہو جائے۔ آخر میں نے ایک سوال ذرا رکھا ہوا ہے
علاقائی صورتحال کے حوالے سے بھی یہ فرمائیے گا کہ چائنا کے وزیر اعظم کا دورہ اور جتنا انہوں نے کمپریہنسولی پاکستان کی قیادت سے بڑے دو طرفہ مذاکرات کیے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ پاکستان کی عسکری قیادت سے ملے ہیں تو دونوں طرف کے جو اسی سطح کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے. اسی طریقے سے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت، پھر صدر کے ساتھ بات چیت. تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس دورے کے نتائج کے حوالے سے؟ چین ہمارا دوست ہے، ہمارا محسن ہے، اور ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اس نے ہمیشہ حق نبھایا ہے. اس مرتبہ بھی جب لی چانگ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے مجھے سب سے جو اس کا حصہ جو ان تمام جو ملاقاتیں تھیں اور اس کے بعد جو بھی ان کے دورے سے متعلق تفصیلات تھیں، ان میں جو انہوں نے اور وزیر اعظم پاکستان نے جو گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کیا ہے وہ میرے لیے بہت اچھی خبر تھی. میں گوادر ایئرپورٹ جب یہ بن رہی تھی تو گیا تھا، وہاں دورہ کیا تھا. وہاں ایک پورٹ بھی ہے، ایک ایئرپورٹ بھی ہے، دونوں چین کی مدد سے بنے ہیں، اور یہ بہت بڑی ایئرپورٹ ہوگی، اور یہ کراچی کی ٹکر کی ہوگی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. اور پاکستان کے لیے بہت خوشخبری ہے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی میں نے تقابل کیا ہے کہ جو پاکستان دشمن قوتیں تھیں وہ لی چیانگ کے دورے کو روکنا چاہتی تھی. یہ جو چینی جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی افسوسناک اموات ہوئیں دہشت گردی کے واقعات میں. اور دوسری طرف چین نے اس پاکستان کے عوام کو، بلوچستان کے لوگوں کو ایک ہوائی اڈے کا تحفہ دیا ہے جو بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہوگا. تو یہ ایک قسم کا سمبلزم بھی ہے اس میں کہ جو پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں، جو اس میں خان صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک نفسیاتی سافٹ اوپننگ ہوئی ہے، ظاہر ہے اسلام آباد میں ہوئی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نفسیاتی بیریئر جو ہے وہ عبور ہوا ہے اور اب یہ آگے جو ہے وہ ایک پریکٹیکل شکل کی طرف جائے گا؟ جی بالکل کوئی بیریئر نہیں ہے. جو میرا خیال ہے کہ جو اقتصادی راہداری کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے یہ پوری رقم جو ہے اچھی خاصی رقم ہے. یہ رقم جو ہے کوئی 65 سے 75 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور اس میں سے 25 ارب ڈالر آپ خرچ کر چکے ہیں ایک عشرے میں، بلکہ ابھی 9 سال ہوئے ہیں اور آپ نے خرچ کر دیے ہیں، اور اس میں آپ کے 25 کے قریب پروجیکٹ مکمل ہو گئے، اور آپ نے 2030 اور 2035 کے درمیان باقی پروجیکٹس مکمل کرنے ہیں، اور اس سے پاکستان کی تقدیر تبدیل ہوگی. یقیناً اس کو جو ہے اس قسم کی تھریٹس بھی ہوں گی، جو دہشت گردی کے حملے اور اس قسم کے جو ہیں. تو اچھا خان صاحب، میرا چونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، مجھے ذرا یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے ایران پر حملے کو فائنل کر چکا ہے، بائیڈن صاحب سے لگتا ہے کہ اجازت نامہ مل گیا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس گریوٹی آف دا سچویشن؟ اگر اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا تو اس کی وجہ سے علاقے میں بہت تباہ کاری ہوگی، اور یہ جنگ جو ہے بڑھ جائے گی، اور اس میں توسیع ہو سکتی ہے اس پورے کے اوپر. کیونکہ جو اسرائیل اور ان کے وزیر اعظم کی یہ کوشش تھی کہ یہ جنگ جو ہے صرف اسرائیل اور غزہ تک محدود نہ رہے، یا اسرائیل جو سدرن لیبنان تک محدود نہ رہے، اس میں امریکہ براہ راست شامل ہو اور مغربی ممالک شامل ہوں. اور اگر اس نے ایسا شدید حملہ کیا تو ایران سے رد عمل ہوگا، اور اس کے بعد یہ ایک علاقائی جنگ بن جائے گی، اور ہم دیکھتے رہیں گے صورتحال. اور اگر جو ہے وہاں ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے کوئی فیصلے کیے گئے تو اس جنگ کو وسیع کرنے کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسعود خان صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز سفارتکار مسعود خان. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.